आर्मी चीफ के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम क्यों हुआ, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब सफारत खाना, पाकिस्तानी सफारत खाना उन लोगों के साथ क्या करेगा जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उनके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या सलूक होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा ने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया, बहुत बड़ी खबर है। मेरा ख्याल ये है कि सिंगापुर को अब डूब मरना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा ने सिंगापुर को कैसे शिकस्त दी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट कामयाब हो गई। अमेरिका के एक और कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान साहब के हक में ट्वीट जारी कर दी। और अब रिचर्ड ग्रैनल जो है अनक्रीप ट्वीट्स का सिलसिला दोबारा शुरू करने लगे हैं। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब अब एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नमाज पढ़ने के लिए जाती है। और अब हो सकता है कि अगली मरतबा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जाए तो उनकी इमामत परवेज़ खटक साहब करवा रहे हो। ये क्या किस्सा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको हमारी बातें, हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अब हमारे कॉलम भी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी हमारी है आज आर्मी चीफ साहब के हवाले से। पिछले बहुत दिनों से शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था पीटीआई की जानिब से। उन्हें एक कैंपेन चल रही थी पूरी, और अब जब उनका यूके का विजिट हो रहा था तो उस विजिट के दौरान कोई कसर उठा नहीं रखी गई सोशल मीडिया पे। लेकिन जब यही एहतजाज ऑन ग्राउंड आया और ये गए पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो वहां पे पीटीआई का क्या हशर हुआ आपको एक तो आज हम ये बताएंगे। और उसके बाद इसी स्टोरी में साथ हम ये जोड़ेंगे कि जो आरिफ अलवी साहब अमेरिका में मौजूद है, उन्होंने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। और ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये ऑन ग्राउंड भी ये कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। तो डिटेल से स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। और एक चीज और ऐड कर दूं, सफारत खाना तैयार हो गया पाकिस्तान का इंग्लैंड में, वो क्या करने जा रहा है ये भी इसी स्टोरी में शामिल है। अब देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगाया था कि आर्मी चीफ इस वक्त लंदन के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, तो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि बरतानिया की गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी के खिलाफ कितनी नफरत है और आर्मी चीफ की सूरत-ए-हाल क्या है वहाँ पे। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुआ। और हाई कमीशन के सामने कल जब पाकिस्तानी पहुँचे, अब वहाँ पे 15 लाख पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर, आप ज़हन में रखिएगा। और उनको इमरान खान साहब ने बराह रास्त दावत दी थी कि आप लोगों को निकलना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वहाँ बरतानिया की गवर्नमेंट को आपको बताना चाहिए। लेकिन इस डायरेक्ट दरख्वास्त के बावजूद भी वहाँ पे 40-50 से ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। और ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ पे एक खातून रिपोर्टर थी जिसने इंकशाफ किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उससे कहा जी मैं प्रोटेस्ट के 2 घंटे बाद आई हूँ, ताकि ये ना कहा जाए कि जी आप जल्दी आ गई थी और प्रोटेस्टर्स बाद में आए थे। तो उससे कहा जी यहाँ 40-50 लोग हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। बल्कि शहजाद अकबर साहब जो वहाँ पे तकरीर कर रहे थे, उनसे खातून ने पूछा कि आपने तो दावत दी थी सबको और 15 लाख लोगों में से सिर्फ 40-50 आए। तो उस खातून के साथ वहाँ पे गाली गलौज शुरू हो गई, लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। को 2-4-5 जो वहाँ पे बदतमीज़ है, उन्होंने खातून का भी ख्याल नहीं किया। ये बेसिकली पार्टी है, पार्टी का कमाल ये है कि जो आवाज़ उठाएगा, जो बात करेगा, उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। और फिर उसी खातून ने शियान अली, जो एक नौजवान लड़का है जो मियां नवाज शरीफ के घर के सामने उनके फ्लैट के नीचे खड़ा होकर नारेबाजी किया करता था, उसका इंटरव्यू किया। उससे पूछा जी आप खुद लेट आए हैं और यहाँ पे तो 40-50 लोग आए। तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा जी देखें, ये तो वीक डेज हैं, अगर ये वीकेंड के ऊपर प्रोटेस्ट होता तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे कितने लोग आते। भाई मसला ये है कि वीकेंड पे तो एम्बेसी बंद होती है, तो आप बंद एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और दूसरा ये है कि एक ऐसा इंकलाब है कि जिसके लिए आप ये चाह रहे हैं कि वर्किंग डेज में इंकलाब नहीं आ सकता, और हम तो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि इस तब्दीली को संडे या सैटरडे को किया जाए। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी तब्दीली आनी है वो सैटरडे और संडे को होनी चाहिए। यहाँ पे वर्किंग डेज है और यूनिवर्सिटी जाना होता है, लोगों ने काम करना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो उस दौरान इंकलाब नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत है। बहरहाल शहजाद अकबर साहब का क्लिप मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी, उनके पीछे जो बंदा खड़ा था उसने कहा जी यहाँ 400 बंदा है।
اب 400-500 بندہ بھی ہو, 4-5 ہزار بندہ بھی ہو, تو بھی میرا نہیں خیال کہ 15 لاکھ لوگوں کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ 15 لاکھ پاکستانیوں کے اندر جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ سارا ڈائسپورا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, ان میں سے اگر فرض کریں 400 بندہ نکلتا ہے تو پھر میرا خیال ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن جو 40 سے 50 بندہ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے, فوٹیج کے اندر ہاں ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں چلے جو کلیم کر رہے ہیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ 400 نہیں 500 نہیں بلکہ 1000 بندے ہوں گے. اب اگر 1000 لوگ بھی اگر آپ نے ایمبیسی کے سامنے نکال لیے تو کیا برطانیہ کی گورنمنٹ کو اب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے؟ اسی برطانیہ کے اندر غزہ کے اوپر ملین مارچ ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ شام کے اوپر جب سٹرائک ہو رہی تھی تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ لوگ نکلے تھے انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر 2-2 ملین لوگ نکلے تھے. انقلاب اس کو کہتے ہیں یا پروٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. آپ 40-50 لوگ یا 400-500 لوگوں کو اکٹھا کر کے اور وہاں پہ نعرے بازی کر کے اور پاکستان کو بدنام کر کے اور جو خاتون سوال کر رہی ہے اس کو لان تان کر کے اس کو گالیاں دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میرا خیال ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور شہزاد اکبر صاحب جو انگلینڈ کے اندر انقلاب لا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پاکستان آئے, یہاں پہ اشتہاری ہیں وہ, اگر انہوں نے کوئی کمال کرنا ہے تو یہاں آ کے کمال کریں نا, عدالت کے سامنے پیش ہوں. وہ تو خود بڑے پروسیکیوٹر تھے اور یہ کہتے تھے کہ کرپشن ہم نے ختم کر دیا. بھائی آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور آپ کے بارے میں باقاعدہ ثبوت لے کے پھر رہی ہیں یہاں پہ ایجنسیز, اور یہاں پہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آ کے پیش ہوں اور آپ یہ کہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں اور آپ نے اس میں اندر ڈرٹی پلے نہیں کیا, تو بتائیں نا آ کے. تو خود وہ انگلینڈ کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر انقلاب چاہیے ان کو. کمال ہے ویسے, ٹوپی پہن کے جیکٹ پہن کے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. بھائی یہاں آؤ یار, پاکستان کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے. کمال یہ کون سا انقلاب ہے کہ انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے آپ پاکستان کے اندر انقلاب کی کھیتی اگا رہے ہیں کہ وہاں سے پانی دیں گے تو درخت بن جائیں گے بڑے اور لہلائیں گے سارے کھیت. عجیب سی بات. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس مرتبہ ایمبیسیز نے بڑا کام کرنا شروع کیا ہے. انہوں نے فوٹیجز بنانی شروع کر دی ہے. وہاں پہ ان کے لوگ ہیں, وہ اپنے موبائل آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون آدمی ہے, تو ایک ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں انفارمیشن آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے پروٹیسٹرز تھے, تو جب بھی یہ ایمبیسی آئیں گے پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے, کیونکہ ڈوئل نیشنل ہے نا, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہوتے ہیں, یا پاکستانی پاسپورٹ اگر نہ ہو تو پاکستانی کارڈ ہوتا ہے, اس کو رینیو کروانے کے لیے یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے یا اپنے عزیز رشتہ دار کے کوئی مسئلہ حل کروانے کے لیے, تو اس کے بعد جو ایمبیسی ان کے ساتھ سلوک کرے گی وہ آپ دیکھیے گا. پھر اس کے بعد جب یہ پاکستان تشریف لائیں گے تو اب یہاں پہ ان کی تصویریں ہیں اور میرا خیال ڈیٹا جو سینٹر ہے اس کے اندر تصویریں ایڈ ہو جائیں گی, تو یہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوگا وہ بھی دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی فیملیز کے لوگ یہاں پہ ہیں تو وہ بھی اپنی خیر منا لیں. تو یہ پچھلے دنوں کیونکہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ رگڑا لگنا چاہیے. اب رگڑا پہلے بھی لگ رہا تھا تو اب مزید لگے گا. اب اسی رگڑے کی وجہ سے باہر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. ان سب کو اندازہ ہے کہ اگر انگلینڈ کے اندر شکایت کر دی گئی, کیونکہ اس سے پہلے شکایت ہوئی تھی جو خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو حملہ آور تھے یا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان سب کے خلاف وہاں پہ کارروائی ہونی شروع ہو گئی. تو اب یہ کارروائیاں جب بڑھیں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہاں 4 لوگ بھی نکل سکیں گے. آج وہ 400 کہہ رہے ہیں, ان 400 لوگوں کو 40 میں کنورٹ ہوتے ہوئے 40 کو 4 میں کنورٹ ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی اب. ٹھیک ہے. اور چوہدری صاحب یہ جو سوشل میڈیا پہ انقلاب لا رہے ہیں, ابھی امریکی جو آپ کو بتایا کہ رچرڈ گرینل آپ نے بتایا کہ دوبارہ سے پھر وہ ایکٹیو ہونے لگے ہیں. یہ اگلے ہفتے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں, اگلے ہفتے سے وہ باقاعدہ دوبارہ ٹویٹس کرنے شروع کر دیں گے. اچھا. اور اس مرتبہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ صرف ٹویٹ نہیں ہوگی اور بھی بہت کچھ ہوگا. تو گرینل صاحب جو ہیں وہ ویسے جو گرینل ہیں انہوں نے جب ٹویٹس کرنی شروع کی تھی تو پاپولر بہت ہو گئے تھے, کیونکہ امریکہ کے اندر اس طرح فالوئنگ بڑھنا اور 25 ہزار لائکس ہو جانے اور شیئر ہو جانے یہ بڑی چیز ہوتی ہے امریکہ کے اندر. تو رچرڈ گرینل کو تو بڑا مزہ آیا کہ انہوں نے عمران خان کا چیپٹر کھولا اور اس کے بعد ایسے شان کر کے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا. اب وہ تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں کہ اب وہ آئسولیٹ سا ہو گئے ہیں اور انہیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ذرا جوہر سے یا کھیت سے یا اپنے سوئمنگ پول سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو وہ دوبارہ اس میں گھسنے لگے ہیں. تو اب دیکھیے گا فری عمران خان صاحب کی دوبارہ وہ ٹویٹ شروع کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو پکی انفارمیشن ہے کہ گرینل جو ہے نا عنقریب میدان کے اندر کود رہے ہیں. یہ فری عمران خان سے میں آپ کو ایک اور ٹویٹ بتا دیتا ہوں. جو ویلسن صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے جی, وہ لکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ڈی فیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان گو بیک ٹو دا بیرکس اینڈ ملٹری رول اینڈ فری عمران خان. اب انہوں نے یہ دوسری ٹویٹ کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی
اور جب یہ ٹویٹ کی گئی تھی تو اس وقت بڑی خوشیاں منائی گئی تھی کہ دیکھیں ہمارا ایک اور بندہ کلٹیویٹ ہو گیا ہے اور وہ ایکٹیو ہو گیا. یہ ویسے امپورٹنٹ آدمی بھی ہے, ایویں نہیں ہے یہ. تو اب اس کے بعد پھر ان کی دوسری ٹویٹ آ گئی ہے. تو اس بات پہ تو پاکستان تحریک انصاف اس بغلے بجا رہی ہے کہ بہت کمال ہو گیا. عمران خان صاحب کا اپنا خیال یہی ہے کہ باہر سے جو پریشر آئے گا الٹیمیٹلی وہی مجھے ریلیف دلوائے گا. بلکہ پچھلے دن انہوں نے اپنے ایک وکیل سے کہا بھی تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بنی گالا شفٹ ہو جانا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یعنی ان کے پاس یہ آپشن ہے. تو اسے وکیل نے کہا جی آپ کو فوراً ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب آپ نکلیں گے تو اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ان سب کی نیندیں اڑ جائیں گے. تو آپ کے نکلنے سے یہ سب جو ہیں بڑی تکلیف میں رہیں گے, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو اس پہ خان صاحب نے کہا دیکھو جیل کے اندر تو میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں سے, جب میں گھر جاؤں گا تو ان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیں گے مجھے. تو وہ وکیل نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, ملاقاتیں میں آپ کی کھلوا دوں گا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں یار میں جاؤں گا نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو باہر سے پریشر آ رہا ہے وہ پریشر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ تو کہہ دے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ریلیف مل گیا, تو ریلیف مل گیا. تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ میں جیل میں رہوں گا تو میں زیادہ ایکٹیو رہوں گا اور باہر سے پریشر آئے گا. اور گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو گھر میں بٹھا کے, گورنمنٹ نہیں ریاست, کہ ان کو گھر میں بٹھا کے باہر پیرا لگا کے ایک تو ملاقاتیں بند ہو جائیں گی, بیگم ان کی جیل کے اندر ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو ہے باہر سے پریشر جو ختم ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے یہ ان کے پاس یہ آپشن ہے, لیکن عمران خان صاحب جو اس آپشن کو اب ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. انہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو نقصان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ولسن کا ٹویٹ ہو گیا یا جتنا بھی یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا جو لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں, یہ آن گراؤنڈ کبھی نہیں آئے گا, یہ صرف سوشل میڈیا یہیں تک. نہیں, انقلاب سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا زبردست ہے. ابھی بھی جو پروٹیسٹ انگلینڈ کے اندر ہونا تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا پارٹی ہے, سوشل میڈیا جب وہاں پہ اگر ووٹنگ ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. صحیح بات. اور مجھے لگتا ہے سارا انقلاب اور نیا پاکستان سے سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے, عملی طور پہ تو انقلاب جیل کے اندر نہیں, عملی طور پہ انقلاب ہے. چوہے صاحب غلط بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی کے پی کی اسٹوری بتانے والا ہوں. یہ انقلاب آیا پڑا کے پی کے سنگاپور کو پیچھے چھوڑ گیا جی, اور انتہائی تباہ کن قسم کی اسٹوری ہے. کے پی کے نے کمال کر دیا ہے, سنگاپور کہاں پیچھے رہ گیا ہے, اور کے پی کے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے, اور بھی بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا کاپی وہ پنجاب کو کر رہے ہیں, مان نہیں رہے, لیکن وہ واقعی کوئی سائڈ پہ جا رہے ہیں. یہ ترقی کس صورت میں آئی ہے اور یہ کہاں جا کے رکے گی, ڈیٹیل سے اسٹوری بتا. اب منسٹر ان کے سہیل آفریدی صاحب ایسا ہی ہے نا, انہوں نے ڈڈیالہ جیل سے نکل کے باہر نکل کے انہوں نے انکشاف کیا کہ سنگاپور کی جو گروتھ ہے وہ 28% ہے, جبکہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کی گروتھ 55% ہے. انہوں نے کہا جی کے پی نے سنگاپور کو پیچھے چھوڑ دیا. تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے, کیونکہ سنگاپور کا تو ایسے مکو ٹھپنا بھی چاہیے تھا. کوئی ایک ملک ہونا چاہیے تھا جو سنگاپور کی گروتھ کو روکتا. اور کوئی ایک صوبہ ہے, دیکھو پاکستان میں کمال ہو گیا, ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہم نے. پاکستان کو چھوڑو, ایک چھوٹے سے صوبے نے سنگاپور کا مکو ٹھپ دیا. اور اس کے منہ پہ ایسی چپیٹ ماری انہوں نے جو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ملک مار سکتا تھا. آج تک یہ کام امریکہ نہیں کر سکا, چائنا نہیں کر سکا, کینیڈا نہیں کر سکا, اور یورپ نہیں کر سکتا مل کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگاپور آج بھی ہر لحاظ سے نمبر 1 ہے. یعنی آپ دیکھو کہ ایک ایسا چھوٹا سا ملک ہے جو 36 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اور جو زمین حاصل کرنے کے لیے اسے سمندر میں سے مٹی ڈال کے وہاں پہ بلڈنگز بنانی پڑتی ہیں. اور اتنے چھوٹے سے ملک کے اندر ہے 350 وہاں پہ پارکس ہیں اور ہائی رائز بلڈنگز ہیں. اور بلڈنگز کے اندر, فلیٹس کے اندر کمال یہ ہے کہ 85% لوگ جو ہے انہوں نے, گورنمنٹ نے 85% لوگوں کو فلیٹ لے کے دیے ہوئے ہیں. اچھا. تو 85% لوگ سنگاپور کے ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر اپنی رہائش گاہیں, اور دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ اس لیول تک رہائش گاہیں ہوں. پھر آپ ایک چھوٹے سے ملک کا کمال دیکھیں. مثلا بڑے مزیدار بات بتاتا ہوں آپ کو, پوری دنیا میں فیکٹریاں ہوتی ہیں اس طرح میدان کے اندر, لیکن سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہائی رائز فیکٹریز ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ کوکولا کی میں نے فیکٹری دیکھی, وہ کوئی 14 منزل فیکٹری ہے, اسی کے اندر ہی سب کچھ ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک مشینیں لگی ہوئی, اور وہیں سے اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے, وہیں سے ٹرک نکل رہے ہیں. تو وہ ہائی رائز ہے. اگر آپ وہاں دیکھیں نا اس طرح کر کے ساری فیکٹری ہے اس طرح, اور اس کا سیمنٹ فیکٹری ہو تو آپ کو اس طرح نظر آتا ہے جیسے فلیٹس کی بلڈنگ ہے. تو یہ اس کا کمال ہے. باقی یہ ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 20 سال کے اندر اپنے جو لوگ ہیں ان کی ایوریج ایج میں 20 سال کا اضافہ کیا. اچھا. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اگر ایوریج ایج ہے اس وقت تو سنگاپور کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور 36 کلومیٹر کا ملک جو ہے اس کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے $510 بلین. تو اگر سہیل آفریدی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں تو یقیناً جو خیبر پختونخوا کے جو ریزروز ہیں وہ $510 بلین $510 بلین سے زیادہ ہوں گے. یقیناً خیبر پختونخوا کے اندر $600 بلین کے ریزرو ہوں گے اس وقت وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا
کہ جو بڑی کمپنیز ہیں ساری کی ساری سنگاپور کے اندر بیٹھی ہیں. گوگل کا دفتر وہاں پہ ہے, فیس بک کا دفتر وہاں پہ ہے, کوئی بھی آپ کمپنی لے لیں جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کا دفتر سنگاپور کے اندر ہوگا. تو یقیناً پشاور کے اندر گوگل نے اپنا دفتر بنا لیا ہوگا اور وہاں پہ فیس بک کا دفتر بھی کھل گیا ہوگا. ساتھ ٹک ٹاک کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی پشاور کے اندر شفٹ ہو گیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے, یعنی ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ جوڑ رہا ہے. یہ جو سنگاپورین ایئر لائن ہے وہ ویسٹ کو ایسٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور اس کے جو کنیکشنز ہیں سنگاپور ایئر لائن کے آپ دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں گے. اور یقیناً اب جو پشاور ایئر لائن ہے اس نے اپنا ریکارڈ قائم کر دیا ہوگا, اس نے پوری دنیا کے اندر اپنے لنکس کریٹ کر دیے ہوں گے, جہاز آ رہے ہوں گے, جہاز اتر رہے ہوں گے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سنگاپور کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے اندر آپ کسی بھی پروڈکٹ کے اندر یا کسی بھی فوڈ کے اندر 12.5% زیادہ شوگر نہیں ڈال سکتے. امریکہ کے اندر انلمیٹڈ ہے, 100% تک شوگر ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو صحت مند رہنے کا حق ہے. تو میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کے اندر تو میرا خیال ہے 10% تک ہوگی شوگر چیزوں کے اندر, اتنا کنٹرول انہوں نے کر لیا ہوا ہے. کمال کر دیا, کمال. اور پورے ملک کے اندر تجاوزات نہیں ہیں, پورے ملک کے اندر مذہبی ہارمنی ہے. جہاں پہ مسجد ہے اس کے ساتھ مندر ضرور ہوگا, مندر کے ساتھ چرچ ضرور ہوگا, اور ساتھ ہی اس کے بدھسٹ ٹیمپل ہوگا, یعنی ایک ہی لائن میں ہوگا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف مسجد بنا کے آپ وہاں پہ نماز پڑھتے رہے, نہیں, ساتھ ہندو ٹیمپل بھی ہونے گا اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہاں پہ رہیں گے. ایک بلڈنگ کے اندر انہوں نے کمیونٹی, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف مہاجر ہوں گے, یہاں پہ صرف سنی ہوں گے, یہاں پہ شیعہ ہوں گے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں ان کا اصول ہے کہ وہاں پہ چائنیز بھی ہوں گے, وہاں پہ انڈینس بھی ہوں گے, وہاں پہ پاکستانی بھی ہوں گے, وہاں پہ بدھسٹ بھی ہوں گے, وہاں پہ مسلمان بھی ہوں گے, وہاں پہ ہندو بھی ہوں گے, تاکہ سب لوگ اکٹھے رہ سکیں. اسلحہ رکھنے بھی بڑی سزا ہے. اسلحہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. اور کے پی میں بس ظاہر ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ ترقی جو ہوگی نا 55% پتہ نہیں کس چیز میں ہو سکتی, جہاز ہی ہو سکتا ہے تو جہاز بنانے کی فیکٹریاں لگ گئی ہوں وہاں پہ. صاحب آپ نے کہا انہوں نے فلیٹ دیے ہوئے وہاں پہ, تو یہاں کے پی کے میں غاریں کافی ہیں, یہ الاٹ ہو سکتا ہے کر دی ہوں کہ نیچرل ریسورس ہے. لیکن ایک چیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں انہوں نے سنگاپور نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کے پی بھی نہیں دیکھا ہونا. اگر وہ کے پی دیکھ لیتے اور یا سنگاپور دیکھ لیتے تو کم از کم یہ دعویٰ نہ کرتے ویسے وہ. لیکن بہرحال اس کے باوجود میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, چلیں ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو صحیح نا. تو خیبر پختونخوا زندہ باد. اپنے لوگوں سے جا کے مل کے پوچھیں کہ یہ سنگاپور ہم نے یہ بنایا ہوا ہے. دیکھیں ایک بندہ تھا نا, اس نے اعلان کیا, اس نے کہا جی میں آپ کو 2 منٹ میں پوری دنیا گھما سکتا ہوں. تو دوسرے نے کہا یہ کیسے گھوم سکتا ہے؟ کہتے میں گھما سکتا ہوں, اور اگر میں نے نہ گھمائی تو آپ میری ٹنٹ کر دینا. اس نے کہا گھماؤ, کہتا یہ لو, ایسے اپنی ٹانگوں پہ پھرا وہ, اس نے کہتا لو دیکھ لی پوری دنیا. ناظرین یقین مانے جب اس طرح کی سٹوری کرتے ہیں تو ہم ویسے تو ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دل سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے. آپ ترقی کریں گے ہمیں خوشی ہوگی, لیکن حقیقتاً ترقی کریں اور وہ بتائیں تو ہم یقیناً بڑے اور طریقے سے یہاں پہ اس چیز کو. ویسے ایک چیز اچھی ہے جو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کاپی کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھی چیز اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کو کم از کم ایک ایسا صوبہ ضرور ہونا چاہیے جس میں ہر نوجوان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو, اور اگر یہی کر لیں گنڈا پور صاحب تو میرا خیال ہے تاریخ کے اندر زندہ رہیں گے. ٹھیک چلیں آپ چلتے ہیں ناظرین اپنی آخری سٹوری کی طرف. جو ہماری آخری سٹوری ہے وہ بنتی ہے اس طرح سے جی کہ پی ٹی آئی جن کے اوپر بینک کر کے بیٹھی ہے, انحصار کر کے بیٹھی ہے کہ یہ ہم مدد کریں گے سڑکوں پہ آنے میں بھی, اور ہماری اپوزیشن کے اندر بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو اس پارٹی نے دے دیا ہے جی دھوکہ پی ٹی آئی کو. کہتے ہیں نا چھرا گھونپ دینا, آلموسٹ کو اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ پوری چیز کیا ہے اور یہ اس طرح سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں, یہ ڈیٹیل سے سٹوری جانیے. اب پاکستان تحریک انصاف کی ساری امیدیں جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے, لوگ ان کے ہوں گے اور سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جے یو آئی کو جوائن کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھائی پہلے جے یو آئی کے اندر شامل ہو چکے ہیں, اور یہ ابھی خبر گردش کر رہی ہے. اگر یہ خبر میچور ہوگی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 فروری کو وہ یہ اعلان کرنے والے ہیں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کر رہا. اور یہ میجر شفٹ ہوگی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آ جاتے ہیں پرویز خٹک صاحب, تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو عید ہو جائے گی, کیونکہ پرویز خٹک صاحب ظاہر پرانے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی ہیں, ان کے لیڈر بھی ہیں, وزیر دفاع بھی رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر بھی رہے ہیں. تو یہ ایک میجر شفٹ ہوگی دونوں کے لیے, پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. لیکن یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی کہ جب پاکستان تحریک انصاف
मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मीटिंग के लिए जाएगी तो वहाँ पे परवेज़ खट्टर साहब बैठे हुए और हो सकता है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हों तो साथ परवेज़ खट्टर साहब भी खड़े हों, तो बड़े एक दिलचस्प सी सूरत हाल होगी। असद कैसर साहब बैठे हुए हैं, साथ साथ उनके गौहर खान साहब बैठे हुए हैं, साथ उनके हामिद रज़ा साहब बैठे हुए हैं और साथ ही उनके सलमान अकबर राय साहब बैठे हुए, सामने परवेज़ खट्टर साहब टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए कि हाँ पूछ रहे हैं, हाँ भी बताओ खोचा तुम्हारा क्या मसला है। और फिर उनको वो जवाब देना पड़ेगा क्या मसला। चौधरी साहब, ये वाला मूव जो है ये इनका इत्तेहाद तोड़ने का बायस तो नहीं बन जाएगा पीटीआई और जेयूआई का कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे खट्टर साहब को? नहीं, अब ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो किसी को भी रख सकते हैं। तो जब परवेज़ खट्टर साहब के भाई को उन्होंने रखा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया था, क्या एतराज़ कर लिया आपने? तो अब अगर परवेज़ खट्टर साहब वहाँ पे बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं बस। आप ठीक है, ठीक, क्या एतराज़ कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।